अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ खिलजी। आज मैं वो बुनियादी किरदार अदा करेगा जिसका यकीनन अजर अल्लाह के यहाँ होगा। स्क्रीन पे जो आपको नीचे फ़ोन नंबर नज़र आ रहे हैं, इन फ़ोन नंबर के ज़रिए आप राब्ता करके इस अदारे में बराह रास्त अपना डोनेशन जमा करवा सकते हैं या इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक अकाउंट के ज़रिए अपने हिस्से की एक ईंट की रकम 5,000 रुपये जमा करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस नेकी के काम में अपने बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए खुद भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने दोस्त अहबाब को भी दावत देंगे। जाविया ट्रस्ट स्कूल लाहौर के फाउंडर एंड प्रिंसिपल जनाब शाहिद रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं। हम उनसे जाविया ट्रस्ट स्कूल के बारे में कुछ मालूमात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहिद रशीद साहब। वालेकुम सलाम दी साहब, प्रोग्राम में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहूँगा शाहिद रशीद साहब कि जाविया ट्रस्ट स्कूल को बनाने का ख्याल कैसे आया? हाँ जी, ऐसा है कि अपनी ज़ात से ऊपर उठने का जो दाइया है, जो इम्पल्स है, वो तो हर इंसान में अल्लाह ताला ने रखी है कि इंसान ज़िंदगी में कोई ऐसा काम भी करे कि जिसमें उसे इमीडिएट कोई बेनिफिट ना हो, बल्कि वो कोई ऐसा बामानी काम हो कि जो ज़िंदगी पे, बाकी लोगों की ज़िंदगी पे कोई असर डाले और तारीख़ में कोई असर डाले और कोई रियल कंट्रीब्यूशन हो उसका इस दुनिया में। ये जज्बा तो अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखा है, कार खैर को करने का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। लेकिन मुझे ऐसे असातिज़ा मिले जिन्होंने इस जज्बे की परवरिश की, और यहाँ बूरेवाला में भी जब मैं था तो हम सब के सामने शाह मोहम्मद साहब की मिसाल है। वो मेरे उस्ताद हैं यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल बूरेवाला में से ही मैंने मैट्रिक किया, और उनका जो जज्बा था, जब वो क्लास में गुफ्तगू करते थे, लेक्चर देते थे हमें, तो सिर्फ वो इंग्लिश ही नहीं पढ़ाया करते थे, बल्कि उसमें एक ऐसा उनकी गुफ्तगू में करंट होता था कि कुछ करने का जज्बा जैसे मुझे महसूस होता था। सिर्फ नंबर लेने की हद तक बात नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी में कोई बड़ा किरदार अदा करने का जज्बा। और फिर उसके बाद FSC में भी ऐसे असातिज़ा मिले, और फिर मैं जब लाहौर आया, UET लाहौर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में, तो यहाँ फिर मुझे ऐसे लोगों से मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ मज़ीद, और ऐसी किताबें पढ़ने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ। किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ पैदा हुआ,
اور انگلش ادب بھی پڑھا اور اردو ادب بھی پڑھا. تو ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا تھا تو ان کے ساتھ ایک مجھے لگا کہ ایک ذہنی ہم آہنگی ہے. تو یہ اس لیے خیال پختہ ہوتا چلا گیا کہ صرف کھانا پینا اور جاب کرنا، اور جیسے ہمارے ہاں ہے آخر میں حج کر کے جو فوت ہو جاتے ہیں، تو مطلب صرف ایک سائیکل جو ہے وہی زندگی نہیں ہے. حج کرنے کی تو خیر بہت اچھی بات ہے، حج کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں مطلب ایک روٹین لائف میں ہی لیا جاتا ہے چیزوں کو، عبادات کو بھی، اور اس میں بھی بعض اوقات عبادات بھی جب روٹین میں آ جاتی ہیں تو پھر اپنا وہ کردار زندگی پہ نہیں ڈالتی جو مطلوب ہے. اصل میں دین بھی جس کا مطالبہ کرتا ہے ہم سے، ہم مطلب ایک سطح سے اوپر نہیں اٹھتے. دین جو ہے وہ ہمیں اوپر اٹھانا چاہتا ہے، ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے ہمارے سیلف کو، وہ نہیں ہو پاتا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے اساتذہ ملے، ایسا ماحول ملا کہ جس میں اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کی یعنی تھوڑی سی ایک آرزو پیدا ہوئی. تو یہ زاویہ اسکول اسی آرزو کا اصل میں گویا ایک اس کی ایک شکل ہے. اور یہ یو ٹی کے بعد مطلب مجھے جاب چاہیے تھی، جاب کے لیے میں نے سی ایس ایس کر لیا. تو سی ایس ایس جو ہے وہ بھی مقصد اتھارٹی کا حصول نہیں تھا، مقصد ایک اچھی جاب کرنا تھی. تو بعد میں نے سوچا کہ یہ بھی جیسے اس بڑے مقصد میں اب ایک رکاوٹ سی بن گیا ہے، اس میں بھی ایک روٹین کی زندگی تھی. سو میرا دل تھا کہ ایجوکیشن کی طرف آؤں اور کوئی کنٹریبیوشن کروں، لہٰذا میں نے ایف سی کالج لاہور جوائن کیا. اور یہاں آ کے میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے طرف ایک طرف جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یعنی اور ہماری سوسائٹی میں مذہبی لوگ ہیں بالکل، جو گویا مدارس کے طبقے کے لوگ ہیں، اور ایک طرف کالج یونیورسٹی کے لوگ ہیں، اور ان میں دونوں میں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی ڈائلاگ کی شکل موجود نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے سے استفادہ نہیں بعض اوقات کر پاتے، ایک دوسرے کی بات بھی بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے. تو اس وقت بھی میرے دل میں ایک ایسے تعلیمی ادارے کا خیال جو ہے اس نے گویا جڑ پکڑ لی کہ ایک ایسا ادارے کی ضرورت ہے پاکستان میں اور مسلم ورلڈ میں کہ جو ہمارے دینی جو روایت ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ آج کے دور کو سمجھ سکیں اور ان کا کردار ہو. تو کردار کی جو پختگی ہے اور ذہن کی جو میچورٹی ہے یہ اصل میں مطلوب ہے، اور تعلیم کا اصل مقصد بھی یہی ہے، ایسے لوگ پیدا کرنا. لہٰذا زاویہ اسکول جو ہے اس کی آج سے 3 سال پہلے پھر ہم نے شروع کیا اسے لاہور میں. شاہ صاحب، یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ زاویہ ٹرسٹ اسکول پاکستان میں قائم دیگر اسکولوں سے کس طرح مختلف ہے؟ جی، زاویہ ٹرسٹ اسکول جو ہے وہ پاکستان میں قائم دیگر تعلیمی اداروں سے کچھ بنیادی حوالوں سے مختلف ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں فیس کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی ہماری جو روایت ہے، ہماری تہذیب کی جو روایت ہے اس میں علم کی کبھی بھی فیس نہیں رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ فیس کے عنوان پہ نہیں کرتے. وہ ایسے ہی ہم کہتے ہیں انہیں کہ جیسے انسان اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو وہ کوئی بل یا فیس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنا اس کی ہمت ہو وہ ذوق و شوق سے کرتا ہے. تو ہمارے جو زاویہ اسکول میں جو والدین آتے ہیں، بچوں کے والدین، وہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں اپنا ادارہ سمجھ کے، جتنا وہ ڈالنا چاہیں، جتنا ان میں گنجائش ہو. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو یعنی نظام تعلیم ہے وہ بھی مختلف ہے. ہمارا جو ایمفیسس ہے وہ بچوں کی نشو و نما پہ ہے. اب جب ہم نشو و نما کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ جسمانی نشو و نما بھی ہے، ذہنی اور فکری نشو و نما بھی ہے، اور اس کی اخلاقی نشو و نما بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مورل سیلف ہے وہ ہر انسان میں رکھا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرجھا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ لوگوں کے بچوں کے بہت اچھے نمبر بھی آ جاتے ہیں، اور آج کل تو ہم بس نمبروں کی ہی ایک ریس کا عالم دیکھتے ہیں. تو اکیڈمی بہت بنی ہوئی ہیں اور اکیڈمی نما اسکول بنے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال
کوئی تعلیمی لحاظ سے قابل رشک نہیں ہے اصل میں، اور اگر یہی بچے واقعی اتنے یعنی جو ان کے نمبر آتے ہیں بہت قابل ہوں تو ہماری سوسائٹی کا نقشہ جو ہے وہ بدل جاتا۔ تو اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں میں شعور پیدا کیا جائے اور ان کے اندر تعلیمی قابلیت ہو۔ نمبر بھی ان کے بہت اچھے آئیں یقیناً، لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے، دوسرے پہلو بھی یعنی جو ہیں وہ اگنور جو ہو جاتے ہیں باقی تعلیمی اداروں میں، ہم ان کا یہاں پہ وہ ہمارے پیش نظر ہیں، وہ ہمارے مد نظر ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ بچہ کتاب کے ساتھ اٹیچ ہو، بچہ جو ہے وہ اس میں اسے شوق ہو سمجھنے کا، سیکھنے کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کلاس روم میں بعض اوقات بچے جو ہیں، بعض بچے قابل ہوتے ہیں اور بعض بچے جو ہیں وہ اپنی قابلیت کا بعض اوقات مظاہرہ نہیں کر پاتے ان امتحانات میں جو آئے دن اسکولوں میں ہوتے ہیں، تو وہ بچے پھر ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا یعنی ہمارے ہاں جو سسٹم ہے زاویہ اسکول میں وہ یہ ہے کہ ہم سب بچوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور جو بچے تعلیمی لحاظ سے پرفارم نہیں کرتے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کے ساتھ الگ سے بیٹھ کے بات کی جاتی ہے، سب کے سامنے کلاس روم میں انہیں جھڑک نہیں دیا جاتا، یا سب کے سامنے جو ہے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چند بچے جو ہیں وہ کلاس میں ہمیشہ سے پوزیشنیں لے رہے ہوتے ہیں اور باقی بچے ہمیشہ کے لیے بیک بینچرز بن جاتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں اور ایک ماڈل ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ باقی ادارے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ ایک ایسی مثال بنے گی کہ وہ بھی اسے فالو کریں۔ کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ مثالیں ایسی ہوں اسکول کے ماحول میں۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ زاویہ ٹرسٹ اسکول جو ہے وہ ریزیڈینشیل اسکول ہے، بچے ہمارے پاس یہاں رہتے ہیں۔ یہ بورڈنگ اسکول ہے اور نان کمرشل ہے، پروفٹ کے لیے اسکول نہیں بنایا گیا، اور یہ ایک ایسا اسکول ہے کہ جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگلی نسل جو ہے اس کو لیڈر بنایا جائے، تھاٹ لیڈر سے مراد یہی ہے کہ وہ ہمارے اس وقت جو ہماری قوم، ہماری امت کے جو انٹلیکچوئل ایشوز ہیں ان کو یہ فیس کر سکیں۔ صرف یعنی انجینئر یا ڈاکٹر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے اپنے ذاتی کیریئر ہی میں اپنے آپ کو بند نہ کر لیں، بلکہ وہ واقعی اپنے کیریئر کو بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اجتماعی سوچ ہو، ان کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک مشن ہو۔ شاہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ زاویہ ٹرسٹ اسکول کو 3 سال ہو گئے ہیں، تو ان 3 سالوں میں اس کی کارکردگی کیسی رہی؟ کیسا لوگوں کا رسپانس ملا آپ کو؟ جی الحمدللہ، اصل میں صحیح اور مضبوط کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ گریجولی ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آیا اور آ رہا ہے۔ اور چونکہ اصل میں یہ ہر بندے کے دل کی آواز ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ صورتحال سے کوئی اتنا خوش نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے زوال پہ ہم تجزیہ بھی بہت کرتے ہیں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ایک متبادل نظام تعلیم، متبادل تعلیمی ادارہ جو ہے وہ سامنے آئے، اور باقی تعلیمی ادارے بھی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے پرنسپلز جو ہیں اسکول کے وہ کوشش کرتے ہیں اپنے اداروں کو بہتر کرنے کی۔ تو ایک لحاظ سے یہ صورتحال ایسی ہے کہ اسکولوں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو، اور والدین بھی چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو، تو اس لیے اس کا بہت اچھا رسپانس ہے۔ مختلف اسکولوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا کہ وہ ہمارے اس نظام تعلیم کو اپنے ادارے میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور کئی لوگوں نے پھر سوات میں ایک بندے نے رابطہ کیا کہ وہ اسی طرز پہ وہاں پہ اسکول بنانا چاہ رہے ہیں۔ کراچی میں بھی لوگوں نے رابطہ کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف ایک اسکول نہیں بنے گا، بلکہ اس طرز کے دوسرے اسکول جو ہیں وہ بھی وجود میں آئیں گے، اور بورے والا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا اسکول جو ہے وہ عنقریب بنے گا اسی طرز پہ۔ اور ویسے تو یہ اسکول ہمارا لاہور میں ہے، لیکن بچے ہمارے پاس پورے پاکستان سے ہیں۔ بورے والا سے اس وقت 7 بچے ہیں زاویہ ٹرسٹ اسکول لاہور میں جو پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کوہ سلیمان ایک علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان سے آگے، وہاں سے بچے ہیں، ڈیرہ بگٹی سے بچے ہیں، سوات سے آگے ایک جگہ ہے شانگلہ سے بچے ہیں، اکوڑا خٹک سے بچے ہیں ہمارے پاس۔ تو پورے پاکستان سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بہت خوش اور مطمئن ہیں، اور بچے بھی بہت زیادہ اٹیچ ہیں
اپنے اسکول کے ساتھ اسے وہ اپنا گھر سمجھتے ہیں. اسکول کا ماحول بھی ہے لیکن اصل وہ بچوں کا اب ایک گھر ہے یوں سمجھ لیں. اور والدین بھی مطمئن ہیں اور ہم ظاہر ہے، لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے. یہ یعنی اطمینان جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ہمیں اسٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اسکول کو، جو کہ ابھی بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح ظہور پذیر نہیں ہوا، اس کا جو اصل جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں، چونکہ بہت ساری لمیٹیشنز ہیں کرائے کی بلڈنگ میں، تو اس لیے اب ہم پرپز بلڈ کیمپس کی طرف اسی لیے جا رہے ہیں کہ وہ خواب پوری طرح جو ہے اس کی تعبیر ممکن ہو. شاہ صاحب، آپ اس وقت اپنے اس پروجیکٹ کو لے کر بہت فکر مند ہیں اور آپ کی پوری ٹیم بہت کوشش کر رہی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کا جو نیا پروجیکٹ ہے، نئی بلڈنگ میں اس ادارے کو شفٹ کرنے کے حوالے سے، وہ اب کن مراحل میں ہے؟ جی، اس وقت جو ہے یہ پرپز بلڈ کیمپس کا مرحلہ جو ہے اس میں ہم ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ فیروز پور روڈ جو ہے لاہور میں، اس پہ ہم جگہ تلاش کر رہے ہیں. اور بلکہ آئیڈینٹیفائی ہم نے جگہ کر لی ہے انفیکٹ. اور اب اس کے اگلے مراحل ہیں، پرمیشن وغیرہ ہے LDA سے، اور دوسرے مراحل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد ہوں گے. اس کا نقشہ سامنے آئے گا اور آہستہ آہستہ یہ پروجیکٹ جو ہے انفولڈ ہوگا، سب لوگوں کے سامنے آئے گا. ہم نے اس پروجیکٹ کو 60,000 برکس میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو ایک برک جو ہے وہ ایک یونٹ ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایکسپینڈیچر جتنا بھی ہوگا اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے جو لینڈ اور کنسٹرکشن، ابتدائی کنسٹرکشن پہ ہوگا. تو اس کی کاسٹ ہم نے نکالی ہے 5,000 روپیز، یعنی ایک برک کی 5,000 روپیز. تو ویسے تو پروجیکٹ بہت بڑا ہے، کروڑوں میں ہے. کروڑوں کا نام سن کے ہم نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا ایک ارادہ اور دوسرا یہ ہے کہ اجتماعیت جو ہے، اگر سب لوگ مل کے زور لگائیں تو کروڑوں اربوں جو ہیں یہ لفظ جو ہیں یہ بے معنی ہو جاتے ہیں. اصل چیز انسان کا ایک ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ارادہ دیا، اور ایک اجتماعیت جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے. لوگ مدد کر رہے ہیں، لوگ ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے ایک قافلہ بن چکا الحمدللہ، اور لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ ایک برک جو ہے وہ 5,000 روپیز کی ہے. ہم لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک مہینہ جو ہے یعنی اس میں ایک برک کم از کم ایک برک ڈونیٹ کریں، یعنی اور کم از کم ایک سال کے لیے وہ اس پروجیکٹ کو سپورٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا، کنسٹرکشن کے مراحل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہوں گے تو یہ سامنے آئے گا. اور ہماری پوری ٹیم جو ہے جس میں یعنی لیگل ایڈوائزرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، اور سول انجینئرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، الیکٹریکل انجینئرز بھی ہیں، اور مختلف یعنی پروفیشنز کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہیں، سوشیولوجسٹ بھی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی انشاءاللہ. آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے محترم ناظرین سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اس پروجیکٹ کو اون کریں، اس کو اپنا پروجیکٹ سمجھیں، کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خیر و خوبی کے راستے پہ گامزن ہو. ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو اگلی نسل ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس نے اب اس ملک کو چلانا ہے، اس نے قیادت کرنی ہے. تو اس کو قیادت کے اہل بنانا یہ اس ادارے کا اصل میں مقصد ہے. تو ہم سب تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں، اصل تبدیلی جو ہے میں اپنے ناظرین سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ تعلیم کے ذریعے آ سکتی ہے. سب سے بڑا انقلاب جو ہے وہ تعلیم ہی ہے، اور ایسی تعلیم جو جیسے پہلے بات ہوئی وہ جو بصیرت دے بچوں میں. تو اس لیے اس پروجیکٹ کو آپ اپنا خواب سمجھیں اور اس چراغ جو ہے اس کو بجھنے نہ دیں. اس میں اپنی استطاعت کے مطابق وہ حصہ ڈالیں، اور جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور اس پروجیکٹ جو کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے وہ کریں، اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں. یہ
उम्मीद है असल में। उम्मीद के इस मिशन को आगे बढ़ाने में जो किरदार आप अदा कर सकते हैं वो करें। आप अपनी प्लानिंग खुद करें, हमसे रब्ता आप करें, और किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। तो आप खुद अपनी प्लानिंग करें, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दोस्तों तक इस पैगाम को पहुंचाएं, और सब हम मिल के अपनी आने वाली नस्ल जो है उसको बचाएं भी, और उसको इस काबिल करें कि एक मिसाली माशरा जो है वजूद में आ सके। आपने नेकी का वो पौधा यहाँ पर लगाना है जो बाद में एक तनावर दरख्त बने। इस ईंट की मालियत है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का अतिया आपने इस अदारे को डोनेट करना है। आपकी ये नेकी आने वाली नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। आपका ये एक ईंट का अतिया इस अदारे को बनाने में वो बुनियादी किरदार अदा करेगा जिसका यकीनन अजर अल्लाह के यहाँ होगा। स्क्रीन पे जो आपको नीचे फ़ोन नंबर नज़र आ रहे हैं, इन फ़ोन नंबर के ज़रिए आप राब्ता करके इस अदारे में बराह रास्त अपना डोनेशन जमा करवा सकते हैं, या इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक अकाउंट के ज़रिए अपने हिस्से की एक ईंट की रकम 5,000 रुपये जमा करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस नेकी के काम में अपने बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए खुद भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने दोस्त अहबाब को भी दावत देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।